बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो है एक तंदूर वाले की। जो तंदूर पर नान लगाता था, उसकी मोहब्बत और अकीदत अल्लाह तबारक ताला के महबूब वली गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ ऐसी थी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर तंदूर वाले की मोहब्बत और अकीदत कैसी थी कि उसका आटा सोने का बन गया। ये जानने के लिए वीडियो स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामाईन, महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी सैयद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है कि मैं जब बगदाद शरीफ में मौजूद था और तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था तो जो माल यानी जो खर्च करने के लिए मुझे मेरी माँ ने पैसे दिए थे, अब वो भी ख़त्म हो चुके थे। इस वजह से मुझे बहुत ही तंगदस्ती और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मुझे कई दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं मिला था। अब ऐसी हालत में मैं सोच रहा था कि मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। दिल में सिर्फ अल्लाह का डर था और किसी इंसान से कुछ कहूँ या ये बताऊँ कि मैं भूखा हूँ। मैं ना तो किसी से मांग सकता था और ना ही कर्ज लेना चाहता था। इस दौरान मैं इराक के जंगलात में भी फिरता रहा, लेकिन उस जंगल की वीरानी में कुछ भी खाने को ना मिला। अब हाल ये था कि भूख की शिद्दत से आंतों से आवाज़ें आने लगी थीं। जिंदगी का ये आलिम था कि ऐसा लगता था कि जान ही निकल जाएगी, लेकिन भूख की इस शिद्दत के बावजूद भी इस मुकाम पर मुझे अल्लाह के सिवा किसी इंसान के आगे झुकना गवारा नहीं था। ऐसी हालत में मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा की, ए परवरदिगारे आलिम, तू ही मेरी मदद कर, तू ही अपनी तरफ से मेरे लिए कोई इंतज़ाम फरमा दे। महबूबे सुबहानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी सैयद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं फिर भूख की शिद्दत से मजबूर होकर एक दिन दरियाए दजला की तरफ चला गया ताकि वहाँ से कोई सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मेरे लिए पेट भरने का ज़रिया बने। लेकिन वहाँ पहले ही बहुत से दरवेश और फ़कीर मौजूद थे और अगर उन्हें कोई चीज़ मिलती तो वो सबके दरमियान तकसीम हो जाती। मायूस होकर मैं वापस शहर आ गया ताकि वहाँ कुछ तलाश कर सकूं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बिला आखिर मुझे भूख की शिद्दत ने बेहाल कर दिया और मैं मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता रहा, मगर हालत ये थी कि भूख से सर चकराने लगा, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उठना मुश्किल हो गया। ऐसी हालत में अचानक एक गैबी आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज ले लो और अपने लिए रोटी का इंतज़ाम करो। महबूबे सुबहानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी सैयद शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये आवाज़ सुन तो ली थी, लेकिन मेरे दिल को ये बात मंजूर नहीं थी किसी से कर्ज मांगूं, मगर भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जान निकलने के करीब हो गई। इस आजमाइश के लम्हात में भी मेरा भरोसा अल्लाह तबारक ताला पर कामिल था और यही मेरे सब्र ईमान का इम्तिहान था। भूख की शिद्दत आपको मजबूर कर रही थी कि आप अपने कदम दोबारा शहर की तरफ बढ़ाएं,
دل پر غم اور آزمائش کا بوجھ تھا، لیکن اس دوران آپ کی نظر ایک نان بھائی پر پڑی۔ وہ نان بھائی تندور سے گرم گرم روٹیاں نکال رہا تھا اور ان روٹیوں کی خوشبو دل کو چھو لینے والی تھی۔ اللہ والے لذت اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، بلکہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہی سوچ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کسی خواہش نفس کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ بھوک کی شدت نے آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ سرکار بغداد نان بھائی کے قریب پہنچے۔ وہ نان بھائی آپ کو پہلے کبھی نہیں جانتا تھا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے روٹی نہیں مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت ڈال دی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ آپ ایک خاص بندے ہیں جو اپنی جوانی میں ہی اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے طالب ہیں۔ اس نان بھائی نے دل سے آپ کی عزت کی اور دل میں یہ بات طے کر لی کہ آپ کے لیے روٹی کا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی قدرت کی ایک مثال تھی۔ نان بھائی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بے حد عزت کرنے لگا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ عبد القادر ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں عبد القادر ہوں، وہی عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ نان بھائی نے پھر پوچھا، آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں روز تم سے ایک نان لے لوں تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور بھوک کی شدت سے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر نان بھائی حیرت سے کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ آپ ایک نان تو کیا پوری دکان بھی لے لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی سے کہا، مجھے صرف ایک نان چاہیے، روزانہ 1 یا 1.5 نان دے دیا کرنا، اس کے بدلے میں میرے پاس جب رقم ہوگی میں تمہارا قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کسی کا قرض نہیں رکھنا چاہتا۔ نان بھائی نے محبت سے کہا، یا حضرت، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے پہلے ہی دل سے کہہ دیا ہے کہ یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا صبر و استقلال، تقویٰ اور عاجزی کا ایک اور شاندار مظہر تھا، جس سے آپ کی شخصیت کی عظمت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ سرکار بغداد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نان بھائی سے کہا، مجھے صرف اتنا ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ نان بھائی نے محبت سے نان دے دیا اور آپ اسے لے کر واپس جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ علم دنیاوی علم نہیں تھا، بلکہ ایک خاص روحانی علم تھا، جس کے ذریعے آپ پر معرفت کے اثرات کھل رہے تھے اور وہ حقائق سامنے آ رہے تھے جو عام انسانوں کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں۔ یہ علم انسانیت اور دنیا کو فائدہ پہنچانے والا علم تھا۔ پھر دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں روزانہ اس نان بھائی سے نان لیتا ہوں اور وہ بڑی محبت اور عزت کے ساتھ مجھے نان دیتا ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ میں اس پر قرض بڑھاتا جا رہا ہوں؟ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے اس کا قرض لوٹاؤں گا، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو پھر میں اس کا قرض کیسے لوٹاؤں گا؟ یہ خیال آپ کے دل میں بار بار آنے لگا اور آپ نے سوچا
کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تاکہ اس قرض کو اتارنے کے لیے کوئی راستہ نکلے۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دیانتداری، تقوی اور حق پرستی کا ایک مظہر تھا کہ آپ قرض ادا کرنے کی فکر میں تھے، چاہے وہ نان بھائی کتنی ہی محبت اور خلوص سے آپ کو نان دیتا تھا۔ قرض لوٹانے کا خیال آپ کے دل میں اتنی شدت سے آیا کہ آپ نے خود سے کہا، اے عبدالقادر، قرض تو فرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ نان بھائی کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس بار آپ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ آپ کئی دن تک نان بھائی کے پاس گئے ہی نہیں۔ آپ نے سوچا کہ میں اس سے نظریں کیسے ملا سکتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے اور آپ نان بھائی کے پاس نہیں گئے۔ ایک دن آپ یہی سوچ رہے تھے کہ اس کا قرض کیسے اتاروں، تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبدالقادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لی ہے، آپ اس فکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ یہ سن کر بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دل نہیں مانا۔ آپ نے کہا، میں تو یہ سوچ کر ہی شرمندہ ہو گیا ہوں کہ میں قرض کی روٹی کیوں کھاؤں، اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ یہ واقعہ آپ کے دل میں اللہ کے خوف، دیانتداری اور شرم و حیا کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے، آپ کی عظیم شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب نان بھائی سے روٹی نہیں لیں گے اور اس کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن اسی لمحے غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر، قرض کی ادائیگی کے لیے جانا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت چاہتا ہے اور تم پر کسی کا کوئی قرض نہیں رہنے دے گا۔ تم اس کی بالکل فکر نہ کرو، تمہارے قرض کو چکانے کی ذمہ داری خود اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لی ہے، جو تمام جہانوں کا مالک اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تمہاری ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے، پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ غیب سے پھر آواز آئی، اے عبدالقادر، جو جگہ ہم بتا رہے ہیں وہاں جاؤ اور بغیر کسی سے بات کیے جو چیز وہاں ملے اسے اٹھا لینا اور نان بھائی کا قرض ادا کر دینا۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ویسا ہی کیا اور بتائی گئی جگہ پر پہنچا۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں صرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ یہ آپ کا اللہ پر کامل یقین اور اس کی مدد کے انتظار کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑا اور آپ کی رہنمائی فرمائی۔ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس ویرانے میں ایک دور سے چمکتا ہوا تھیلا دیکھا تو میں اس کے قریب گیا اور اسے کھولا۔ وہ آٹے کا تھیلا تھا، لیکن کوئی عام آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے تازہ آٹا پیس کر تھیلے میں بھرا گیا ہو۔ آپ نے وہ تھیلا اٹھایا اور نان بھائی کے پاس پہنچے۔ نان بھائی نے حیرت سے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ سرکار بغداد نے فرمایا، خود دیکھ لو۔ جب نان بھائی نے تھیلا کھولا تو حیرت کے مارے اس کی سانس رک گئی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تو آٹے کا تھیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔
نان بھائی نے عرض کیا، حضور اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ہی ضرورت تھی؟ اگر آپ نے قرض ادا کرنا ہی تھا تو تھوڑے سے پیسوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں اور کچھ دنوں تک تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انتظام تھا، یہ اس کی رحمت اور برکت ہے جو اس نے تمہارے لیے مہیا کی۔ نان بھائی نے عاجزی سے کہا، حضور جیسے اللہ کے ولی کے لیے محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا لیا ہوا قرض ادا کر دیا ہے اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارا قرض خود لوٹا دیا۔ پھر محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا رزق اللہ تبارک تعالیٰ ادا کرے اس کے پاس بے حد رزق اور برکت ہوگی۔ یہ سن کر نان بھائی آپ کا عقیدت مند بن گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ واقعی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ لیکن آج کے دور میں ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کسی کا حق بھی مارا ہوا ہے۔ ہم دوسروں کے حق کو کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے بیوہ عورتوں پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے گھر کے اندر بہو ہو یا بیٹی، اس کو ہم اس کا حق تک بھی نہیں دیتے۔ یعنی جو وراثت سے شوہر کو حصہ ملنا ہوتا ہے اس پر بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن وہ تو شوہر کے فوت ہوتے ہی عورت سے سب حق چھین لیتے ہیں، بیوہ عورت سے شوہر کا گھر تک چھین لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگ اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، انہوں نے ایک نان کے بدلے میں قرض اتارنے کے لیے کتنے پریشان ہوئے تھے۔ دیکھیے نا، سچے دل سے حق ادا کرنا ہو یا قرض ادا کرنا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی کسی کا حق ہو یا قرض وقت پر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔